critical thinking class. This is the first class of batch 1 of critical thinking. This is an orientation class. Let me give you the brief structure. मैं चाहता था सब आ जाए पहले, ये रिकॉर्डिंग आप सबको आपके ग्रुप पे मिल जाएगी. तो जिसने बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस, क्योंकि काफ़ी लोग अलग अलग ममालिक में हैं और वो कोई भी क्लास मिस ना करें, इसलिए उनको हर क्लास की रिकॉर्डिंग और जो भी असाइनमेंट्स होंगी, क्योंकि इसमें बहुत असाइनमेंट्स हैं इस क्लास में. फ्रॉम फर्स्ट मंथ ही हमने ये ट्रेनिंग क्लास है, तो इसमें असाइनमेंट्स और टास्क साथ ही मिलना शुरू हो जाएंगे. जो मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास है उसका बिल्डअप बहुत स्लो एंड स्टडी है, क्योंकि उसमें साइंस बहुत ज्यादा है. उसमें केमिस्ट्री है, न्यूरो केमिस्ट्री है और साइकोलॉजी है. और साइकोलॉजी की उसमें थोड़ी सी बेसिक है. क्रिटिकल थिंकिंग की क्लास में साइकोलॉजी ही है सिर्फ. इसमें मैं स्टेटिस्टिक्स के थोड़े से काम दूंगा, मगर बहुत मिनिमल से, बहुत थोड़े से. इसमें केस स्टडीज बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा सोच विचार करनी है आपने. लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग, ये है हमारा बेसिक फ्लेवर जो कि चलेगा. आपको इस क्लास के पीछे का मकसद बता दूं मैं. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो हमारे इकोसिस्टम में, जो कि मैं पहले बता दूं जिनको जो पहली दफा अटेंड करें, ऑब्वियसली आप सब तो ये क्लास तो पहली दफा अटेंड करें, मगर आप इकोसिस्टम में अगर नए हैं सॉरी, तो आपको पहले मैं इकोसिस्टम का मतलब बता दूं. और उसमें इस स्किल की ये जो स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग की, इसकी प्लेसमेंट आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपका रेडार हर वक्त नॉर्थ की तरफ फेस करता रहे. आप अपनी डायरेक्शन ना छोड़ दें कि क्यों ये कर रहे हैं और कितनी अफादियत है, और मोस्ट ऑफ ऑल हाउ टू अप्लाई दिस, ये करना किधर किधर अप्लाई हो. So let me just give you a little 2-minute session on what is ecosystem. जो हमारी वेबसाइट है ना sourcecode.com.pk, वो ज्यादातर ट्रैफिक 95% ट्रैफिक आप सिर्फ इकोसिस्टम के लिए. हमारा जो मिशन है, जिसको हम solution provision of the biggest problem on the planet, in our own humble opinion of course, मेरी पूरी टीम, जिसको हम समझ रहे हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है लोगों को, तमाम इंसानों को, स्पेशली मुसलमानों को, सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त के इस वक्त कोई भी सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, उसको ढूंढ नहीं रहा. अपने अपने इंफरादी तौर पे सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स देखते हैं, और अपने लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो तो ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं से. इसमें रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी बात कर लेते हैं लोग, और अपनी इस इंटेलेक्चुअल नीड को सेटिस्फाई कर लेते हैं. अल्लाह ताला ने जो ये मशीन बना के दी है हमें, इस मशीन के कुछ हिस्से अब बहुत अच्छी तरीके से हमें पता है, और कुरान पाक के थ्रू में ये भी पता है कि रूह का जो तनसीब है जिस्म के अंदर, वो एक खास तरह की नूरी गजा रिक्वायर करती है आपसे, और वो उसको जो तस्कीन मिलती है वो तभी मिलती है जब आप उन इनविजिबल, less than apparent, not invisible, but less than apparently descriptive signs को इंटरप्रेट करते हैं. जो बज़ाहिर कुछ और लग रहे होते बहुत बड़ी निशानियां हैं, उनको हमें ट्रांसलेट करना नहीं आता. उस ट्रांसलेशन को इंटेलेक्चुअलिज्म कहते हैं. वो निशानियां जो कायनात को देख के इंसान सोचता है कि मैं कौन हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा और इस पूरे के पूरे सिस्टम का आपसी ताल्लुक क्या है, और अगर है तो फिर क्या करूं, उसको अप्लाई कैसे करूं. छोटी सी 50 60 70 साल की जिंदगी मिली है, उसमें मेरी इस 70 साल की प्लेसमेंट क्या है, 50 साल की प्लेसमेंट क्या है, और समझ ले 100 साल भी गुजार लिए, तो क्या इसका शुरू कहाँ से था, मेरे से पहले से कहाँ से चलती आ रही थी, और उसके बाद कहाँ लेके जाना है. सो हमने इसका एक साइंटिफिक बिहेवियरल साइंस के थ्रू, सोशल साइंस के थ्रू इसका एक एंगल जो है ना वो समझने की कोशिश की. मैं, मेरी पार्टनर्स इन द टीम, और हमने 12 साल पहले हमने इकोसिस्टम की एक सेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी. मैं वो इकोसिस्टम बता दूं. इंटेलेक्चुअल नीड क्यों आपको पहले बताई है, इंसान की इंटेलेक्चुअल नीड क्या है, कि वो किसी भी मौके पे जाता है तो वो सोच खुद ही उस तक आती है कि वो किधर है, और ये लेस
دین ویزیبل لارجر دین لائف کانسیپٹس کیا چل رہے ہیں, اتنی بڑی کائنات کیوں نظر آ رہی ہے مجھے, اور ہے تو اس میں یہ چیزیں کیوں بھری ہوئی ہیں. یہ ایک انٹلیکچوئل نیڈ ہے آپ کی کہ وہ آپ بار بار اپنے اندر اور اپنے باہر دیکھیں, اور ڈیپر کوسچنز اندر سے خود ہی آ رہے ہوتے ہیں, ان کے جواب تلاش کرنا شروع کریں. تو سب سے بڑا جو کوسچن اس وقت انسانوں کو ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ میرے علاوہ بھی فار ایگزامپل اس وقت 7 ارب انسان ہیں دنیا میں, تو ان سب کے سب 7 ارب انسانوں کو جو کہ اس 100 سالوں کے بعد یہ سب نے مر جانا ہے, چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے, جو اس وقت زندہ ہے اگلے 100 سال میں 110-15 سالوں میں اس وقت پوری کائنات اپنے کرۂ ارض اپنے آپ کو ریفریش کر دی. وہ ریفریشمنٹ کا جو ریفریشمنٹ ریٹ ہے جو اس کا, جو پچھلی 100 سال کی نسل نے ہمیں ہینڈ اوور کیا یہ کرا, اور اس کے بعد ہم نے اگلی 100 سال کی نسلوں کو ہینڈ اوور کرنا ہے, تو ہم نے اس کا میڈین نکال لیا, اس کو ہم 100 ایئر پلان بولتے ہیں. ایکو سسٹم کے نیچے آپ بریکٹ میں دیکھیں گے 100 ایئر پلان لکھا ہوتا ہے. 100 ایئر کیا ہے, وہ سلائس ہے جہاں پہ 3 نسلیں آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں. پچھلی نسل اپنا, جب ایک انسان کا بیٹا ہوتا ہے پیدا, تو جس بھی عمر میں ہوتا ہے وہ بیٹا جب تک بڑا ہوتا ہے, اور اس کا آگے سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے جو اوریجنل انسان کا پوتا ہوتا ہے, پوتا اتنی عمر کا ہو جائے کہ وہ سوچ بچا کر کے پھر اپنی انٹلیکچوئل کور کو سیٹسفائی کرنا شروع کرے, اور اپنی پریزنس کو جسٹیفائی کرے, ادھر بڑے پرپس کو سمجھے. پر یہ کہ یہاں مطلب the biggest problem that he has to solve is the biggest purpose. تو وہ اپنے باپ سے بھی پچھلی نسل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, کیونکہ ابھی وہ زندہ ہوتا. ہم اپنے پوتوں کو بائی انفاق زیادہ تر لوگ اپنے پوتوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ جب پوتا اپنی پروڈکٹیو ایج کی جوبن پہ آتا ہے, تب تک دادا حضور جو ہے نا وہ اللہ حافظ کر رہے ہوتے ہیں کہ اوکے میرا کام ہو گیا, اب آپ دونوں سنبھالیں. اور پھر جب اس کا آگے سے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو then you know his son he just bids us goodbye کہ میرا کام اللہ کرے پورا کر لیا ہو میں نے. یہ 3 نسلیں غور سے سمجھ لیں آپ ایکو سسٹم کیا ہے. The 3 generations which overlap in a span of 100 years is very evident from the history till now. جتنی مرضی آپ کی برتھ ریٹ ڈیتھ ریٹ چل رہا ہو, 3 نسلیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہوتی. وہ 3 نسلیں تمام تر نالج, سب سے اوریجنل جو نسل ہوتی ہے جو فرسٹ جنریشن ہوتی ہے, نالج اسکل اور ایٹریبیوٹس لیتی ہے, ان بڑے سوالوں کا جواب اگر دے سکتی ہے, ڈھونڈتی ہے اگر, کیونکہ انٹلیکچوئل نیڈ تو آپ کے سامنے ویزیبل ہے, ہوتے کم ہے, 1000 میں سے ایک ہوتا ہے جو اس طرف سے کو دو کرتا ہے. وہ عمومی لوگ اپنے اپنے مسائل میں گم رہتے ہیں, کھبے رہتے ہیں, اور سیلفشنس کے تھرو وہ سوچتے ہیں کہ یار ٹائم ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ یار واقعی ٹائم کوئی نہیں ہے, تو وہ اپنے بارے میں ہی سوچ کے مر جاتے ہیں. یہ پچھلی نسل کا کام ہوتا ہے کہ سب سے ان کو جھنجھوڑتا رہے کہ بھیا میں نے تمہیں جو پروان چڑھانا ہے نا وہ بڑے سوالوں کا ہے, تم آگے کی نسلیں بھی تو آنی ہے نا, ہم 3 ہی تو نہیں ہیں, میں میرا بیٹا میرا پوتا ہی تو نہیں ہے, آگے بھی تو وہ بھی تو اتنے ہی افیکٹو لوگ ہونے چاہیے, ہمیں اتنے ہی عزیز ہونے چاہیے. اور نبی اسلام بھی ہر حدیث آپ دیکھیں کامنالٹی تو امتی بیسڈ ڈیسیژن لے رہے تھے. امتی کون ہے؟ آخرت میں سے قیامت سے پیدا ہونے والا آخری بچہ, امتی ایوری تھنگ واز بینگ ٹرانسفرڈ ٹو امتی. اتنی دور کی فورس آئی تھی کہ جب سور پھونکا جائے گا اس سے پہلے تک کا مسلمان, اس سے پہلے تک کا انسان فائدہ اٹھا لے, میں کچھ کر دوں. یہ میرے نبی اسلام کی کانسٹنٹ سننا ہم سب کو پتا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے صرف 3 نسلیں غور میں سمجھنی ہے تاکہ آپ اپنی پریزنس کو سمجھ سکیں کہ پچھلی نسل سے جو کچھ بھی ملا, صحیح ملا غلط ملا, وہ آگے آپ نے نیچرلی بائی دا لا آف پروبیبلٹی بائی بیسک اسٹیٹسٹکس زیادہ تر چیزیں آپ نے صحیح سمجھنی, کیونکہ زیادہ تر لوگ کر رہے ہوں گے آپ سمجھیں گے صحیح ہے. اس کو ہرڈ سائیکالوجی بولتے ہیں, بڑی تفصیل سے کور کریں گے ہم اس پروگرام. اور پھر اس ہرڈ سائیکالوجی کے تھرو آپ چیلنج نہیں کرتے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں یار اگر یہ غلط ہوتا ہے یہ سارے تو نہ کر رہے ہوتے. اتنا بڑا مسئلہ ہے, زیادہ تر ایراز کے اندر, ادوار کے اندر زیادہ تر لوگ غلط ہی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ بار بار اسی کانسیپٹ کو بتائی, اس نفسیات کو بتایا جا رہا ہے کہ جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں وہ نہ کل آیت سورہ انعام کی کلیئر ہے کہ زیادہ تر لوگ تو گمراہی پہ ہی ہوتے ہیں, جو بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے. کم ہی لوگ ہیں جو عقل رکھتے ہیں, کم ہی لوگ ہیں جو سوچتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں, ان سے پوچھ لو جو عقل رکھتے ہیں, ان سے پوچھ لو. یہ نشانیاں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں, جا کے علم والوں سے پوچھو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار اس ایلیٹ گروپ کو ایڈریس کری جا رہے ہیں کہ یہ جو بڑے سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں, عمریں لگا رہے ہیں اپنی, اور اپنی عمر ہی لگا سکتا ہے ظاہر ہے بندہ,
کسی کی تو عمر نہیں لگا سکتا, تو وہ پوری عمر صرف کرتا ہے, قربانی دیتا ہے, اتنی بڑی قربانی دیتا ہے وہ کہ وہ نان نفقے اور بھیڑ چال میں نہیں لگتا, وہ اکیلے میں سوچتا ہے اور کرتا ہے کچھ, اور پھر اپنے بیٹے کو بیٹی کو تیار کرتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے معاملات شروع کر, کیونکہ مجھے جب تک عقل آئی تھی میں نے بھی 15 20 25 سال ضائع کیے ہوئے تھے, کیونکہ وہ 25 سال ضائع کیا کرنا تھا, وہ پچھلی نسل نے مجھے بچپن سے تیار نہیں کیا تھا, اب مجھے عقل آ گئی اور میں تیار کر رہا ہوں تجھے. نبی السلام نے شاہ اس نے ایک بیٹے یا 2 بیٹیوں کو میری نہج میں بالغ کر دیا, جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو, بالغ کر دیا, 12 سال کر دیا, کہ شروع سے پریپریشن کرائی کہ بڑے سوالوں کے جواب, بڑے پرابلم سالو کرنے دنیا کے لیے تمہیں, یہ والے 12 13 سال نہ ضائع کر دینا. ہمیں زیادہ تر کو عقل آتی ہے 20 25 30 سالوں میں, اور تب ہم بور ہوتے ہیں, اور کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو کہ فیلنگ آتی ہے کہ اب یہ چھچوری حرکتیں لگ رہی ہیں, کوئی بڑا معاملہ سالو کرنا ہے میں نے, اندر کی آوازیں کچھ اور ہیں. وہ تب تک ہمارا بچہ جو ہے نا وہ 12 کراس کر چکا ہوتا ہے, 15 کراس کر چکا ہوتا ہے. سائنس بھی اب پہنچ چکی ہے کہ 12ویں سال تک جو کچھ ہو گیا برین اب ڈیولپ, جتنا بھی کر دیا, ہارڈ ویئر سافٹ ویئر پہ تو کام جتنا مرضی اب کریں. پھر حدیث بھی کلیئر کو 40 سال تک ہدایت نہیں آئی, اب نہیں آئے گی. ذرا سوچیں کس نفسیات سے حدیث کو دیکھنا ہے, قرآن کو دیکھنا, بہت بڑا مسئلہ ہے, ویری بگ پرابلم. آپ ایکو سسٹم کو ساتھ سمجھیں آپ, اور اس کورس کو سمجھیں گے جو کورس آپ کرنے کے آئے ہیں, کہ ایک نسل اگلی نسل کو پوری نالج, پوری سکل اور پورا ایٹریبیوٹ اسٹرکچر ہینڈ اوور کرتی ہے, چاہتے نہ چاہتے ہوئے کرنا ہی پڑتا ہے اس کو, دانستہ طور پہ یا نہ دانستہ طور پہ ہینڈ اوور کر رہی ہوتی. وہ فالٹی نالج ہے, بروکن نالج ہے, ایکسپینسو اسکل ہے نہیں ہے, ویکر اسکل سیٹ ہے نہیں ہے, اسٹرانگ اسکل سیٹ دیا, ریلیونٹ اسکل سیٹ دیا نہیں دیا, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کس نسل نے کیا کام کر کے چھوڑا ہمارے لیے. اس کا ترکہ کھاتا ہی کھاتا ہے, اور اس کا نتیجہ بھگتتا ہی بھگتتا ہے اگلا بچہ آپ کا. اس لیے ہر وقت چیلنج کریٹ رکھنا ہے اپنے اندر کہ کہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ مجھے ارریلیونٹ تو نہیں کر رہے تھے بڑے مقصد سے, یا پھر ریلیونٹ کر تھے مگر ایکسلنس نہیں لے کے آ رہے تھے, کوالٹی نہیں لے کے آ رہے تھے نالج کی یا میرے ایٹریبیوٹس کی. اینڈ دیٹس وائی آئی کیپ انووکنگ دا قرآن اینڈ دا حدیث آل دا ٹائم, کہ ہمارے پاس جو ہے نا موسٹ پریسٹیجس سولوشنز ہیں, ہم نے بس وہ نفسیات چھوڑ دی ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 دفعہ یہ سائیکل رن کر کے دکھائی کہ کیسے ہینڈ اوور کرتے آگے, اور پھر آپ نے آگے سے ہینڈ اوور کرنی. سو یہ 3 جنریشن کا 100 سال کا سلائس اگر ہم نے کسی بھی ایک موقع پہ ٹھیک کر دیا تو اگلے 1000 سال تک کافی اثرات آتے ہیں اس کے. مومنٹم دینے کی بات ہے کہ میں اپنے بیٹے کو, اس کے بیٹے اپنے پوتے کے لیے ابھی سے تیار کرنا شروع کروں, ورنہ وہ اپنے پوتے کے 15 20 سال ضائع کر دے گا, اور بہت بڑا معاملہ ہے 20 سال ضائع کرنا, کلوز ٹو 50% آف ہز پروڈکٹیو لائف, کیونکہ آخری 10-20 سال تو بڑھاپے میں بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, انگلی ہلتی نہیں کہ قلم چلا سکے. پہلے 5-7 سال بھی اتنے پروڈکٹیو نہیں, افیکٹو بہت ہوتے ہیں, وہی ڈیولپمنٹ کے ہوتے ہیں, مگر ہی از ناٹ گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا پلانٹ رائٹ ناؤ. سو یہ 20-25 سال ہی ہوتے ہیں, وہ اس میں سے بھی اگر آپ نے اس پین کو بھی اگر ڈیمیج کر دیا تو یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. I think it is the biggest problem in terms of lack of awareness کی concept ہے کیا. So اس کے لیے پھر اکیلا بندہ کافی بھی نہیں ہوتا, اس کے یہ تو ورٹیکل لائن بتائیے نا آپ کو, باپ سے بیٹا, بیٹے سے پوتا, یہ تو ورٹیکل لائن ہے. ایک ہاریزونٹل لائن بھی ہمیں لگانی پڑتی ہے کہ سب کو اکٹھا کرو, کیونکہ کافی ساری اسکلز کو ڈیولپ کرنے میں لوگوں کی ضرورت پڑے گی, تقریباً ساری نالج کو حاصل کرنے کے اندر تقریباً سارے لوگوں کی ضرورت پڑے گی. کوئی کتابیں لکھے گا تو میں پڑھوں گا نا, لوگوں کی ضرورت پڑے گی, کچھ مجھے سمجھائے گا تو میں سمجھوں گا, اساتذہ کی ضرورت پڑے گی. ایٹریبیوٹس بنتے ہی لوگوں کے بیچ میں اور لوگوں کے لیے ہیں, غور سے سمجھیں اس بات کو, ایٹریبیوٹس بنتے ہی لوگوں کی وجہ سے ہیں اور لوگوں کے لیے ہیں. ہاریزونٹل ہے سارا, ورٹیکل از یور ڈیولپمنٹ اینڈ ہاریزونٹل, ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل آپ کی ڈیولپمنٹ دونوں ملا کے بنتی, ہاریزونٹل بھی اور ورٹیکل بھی, یہ پورا کا پورا نقشہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. And this is called the ecosystem. But that's what we call the ecosystem, کہ جب ایک جنریشن ہینڈ اوور کرے تو وہ اس کے لیے نہ کرے, وہ اس سے اگلی جنریشن کے لیے کرے, کہ وہ جتنا زیادہ افیکٹو پیریڈ آف ٹائم گزروا سکے اپنی جنریشن کو, اور وہ اگلی سے اگلی جنریشن کو, یہاں تک ایک آپٹیمم سویٹ اسپاٹ اچیو کر لیں. اور یہی میسج جو ہے نا ہم پوری دنیا کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہاریزونٹل کے لیے ایک پوری کمیونٹی بنائیں گے, اور بن رہی ہے الحمدللہ. 2-2.5-3 ہزار بندے اکٹھے ہو گئے ہمارے پاس, جو کہ آپس میں کنیکٹ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, کیونکہ ابھی تو 2-3 مہینے ہوئے ہیں.
انشاءاللہ جب تک 5-7 سال لگیں گے تو everyone will know the skill set of everybody else and he will be gaining from them. Everyone will know the knowledge set of everyone else and he will be asking certain attributes. ہر بندے کے نظر آئیں گے تو ہم اس سے سیکھ سکیں گے. So this is the first step. اللہ تعالیٰ قبول کرے. Most of our family mates know کہ ایکو سسٹم کیا ہے. اگر اس کو نہیں پتا تھا اب پتہ چل گیا. اب آئیں پوائنٹ کے اوپر کہ کریٹیکل تھنکنگ کی پلیسمنٹ کیا ہوتی ہے. سب سے کرٹیکل بات یہ ہے کہ میں پچھلی جنریشن کے ہینڈڈ اوور پروڈکٹ کو کوالٹی ٹیسٹ کرتا بھی ہوں کہ نہیں. سوچیں تو صحیح, میرے پچھلی جنریشن نے جو بھی مجھے دیا کہ اپنے بیٹوں کو دے دینا, اپنی بیٹیوں کو دے دینا, کیا ہی وہ فالٹی پروڈکٹ تو نہیں, کیا وہ فالٹی نالج تو نہیں ہے, وہ سوچ کہیں کوئی مسئلے میں تو نہیں ڈال دے گی مجھے, یا ویکر انفیریئر سائیکالوجی تو نہیں آئی, اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. یہ سارے کے سارے معاملات آپ کو باقاعدہ پیچھے مڑ کے دیکھنے پڑتے ہیں اور آڈٹ کرنا پڑتا ہے. اس پورے گرینڈ اسکیما کو چیلنج کر دینا چھوٹا معاملہ نہیں ہوتا. ہر نبی نے کر کے دکھایا, اور آسان ادوار میں نبی اللہ نے بھیجے ہی نہیں. جب کمیونٹی خراب ہوئی اللہ نے نبی بھیجا کہ یہ پوری کی پوری گلوب کو چیلنج کرے گا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ایک مسلمان گلوبل پیدائش رکھتا ہے, سب سے پہلے وہ گلوبل مسئلے کو سب سے پہلے ایڈریس کرتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے پورے گلوب کو ریجیکٹ کرنے کی جو ہے نا ایٹریبیوٹ, ہمت ہونی چاہیے, کریج ہونی چاہیے. بار بار میں اصرار کر رہا ہوں کہ شجاعت, ہمت, ٹو چیلنج, ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, یہ اللہ نے خیر الامہ کا لقب ہمیں دیا تھا. اور خیر الامہ کیوں کیا تھا؟ کہ تم بہترین امت ہو, تم سب سے زیادہ بڑا ریفائنری ہو اسی کو سسٹم کی. یہ جنریشن ہر نسل میں اور ہر مذہب میں آ رہی ہے. تمہیں جو ہم نے یہ خاصہ دیا ہے کہ تم برائی کو روکنے والے, تم صرف ہینڈ اوور گڈ پروڈکٹ نہیں کرتے ہو, تم پچھلے ہوئے اور اپنے کرنٹ سسٹم کی برائیوں کو روکتے ہو اس سے پہلے کہ آگے چلے جائے. اور سمجھیں, یہ چیلنج کریٹ کرنا یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے, اور وہ بچپن میں ایٹریبیوٹ کریٹ کرتا ہے. اب پچھلی جنریشن نے کیے نہیں ہوئے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے تو خود کرنے پڑیں گے, مجبوراً نہیں کرنے پڑیں گے, کیونکہ انہوں نے شوقیہ نہیں کیے تو مجھے مجبوراً کرنے پڑیں گے. تو اور قلت ہو جاتی ہے اس کلسٹر کی کہ جس نے کام کرنا ہوتا. اتنی قلیل تعداد میں اس وقت مسلمان ہیں جو ایٹ لیسٹ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھیا یہ بڑے مسئلے کو حل کرنا ہے. ورنہ زیادہ سے زیادہ آپ بگر لٹریچر کو دیکھیں گے تو وہ صرف اور صرف بہت بھی حد ہو گئی نا, اس نے میکسیمم ہاریزونٹل ٹچ بھی کی تو امت مسلمہ تک جاتا ہے. وہ پوری ملت انسانی کو وہ فیکٹر ان کر نہیں رہا, اس لیے اور زیادہ مسائل کا شکار ہو گئے. میں بہت تفصیل سے کور کروں گا. اتنے سارے ٹاپکس ہیں جو کہ سیکوینس میں ہم نے لڑی میں پروئے ہیں, تاکہ آپ کا پچھلے ٹاپک کو کور کریں تو اگلا ٹاپک اور بہتر طریقے سے سمجھ آئے. یہ کورس بہت لمبا ہے, 6 مہینے چلے گا انشاءاللہ. یہ کورس کیا پتا زیادہ بھی چلے گا, کوئی میک اپ کلاس کرنی پڑی. ہم بونس کلاسز بہت زیادہ ہوں گی. ہر ہفتے اور 10 دن کے بیچ میں 10 days کے اسپین کے اندر مجھے ایک 100 منٹ کی کلاس کرنی ہے, میرا ٹارگیٹ ہے. ہوپ فلی ہر ہفتے ہی ہوگی, اور اگر کسی ہفتے نہ ہوئی تو اس کی میک اپ کلاس اس اگلے ہفتے میں 2 کلاسز ہوں, یا اس مہینے کے اندر مجھے وہ 4 کلاسز کا کوٹا پورا کرنا ہوگا. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 4 کی بجائے 5 کلاسز ہی ہوا کریں, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی ریلیونٹ اسکل سائٹ پہ بھی دی جا رہی ہو آپ کو جو اس کے میرے لینئر میپ کو ایفیشینٹلی اچیو کروانے میں, منزل تک پہنچانے میں آسانی اور جو ہے نا اس کو مستحکم کرے ایک فرد کی اسکل سیٹ کو, اور باقیوں کو بھی ہیلپ کرے گا وہ. So we are going to go into a single group for now, and then we are going to split into 2 groups. This whole batch is going to split into 2 groups, maybe more, but 2 main groups only. اور یہ دونوں groups آپس میں ایک دوسرے کے لیے چیلنج کریٹ کیا کریں گے. یہ میرا اس کا اسکیما ہے. ابھی نہیں, اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے ہم اس گروپس کو پہلے مجھے تیار کر لینے دیں. آپ کے آرگیومنٹ کرتے کیسے ہیں. میجر پورشن آف یور کریٹیکل تھنکنگ از ٹو کریٹ دا تھاٹ and then translate that thought into an argument. اور پھر اگلے کے آرگیومنٹ کو سمجھتے کیسے ہیں, اور کاؤنٹر آرگیومنٹ یا ریبٹل پروڈیوس کیسے کرتے ہیں, جو کہ ان لاجیکل ریزننگ کے اوپر, جو کہ پورا ہمارا کافی سارے چیپٹر ہیں انشاءاللہ, لاجیکل ریزننگ کیسے کرتے ہیں, ڈھونڈتے کیسے. سو آئی ہوپ جو بونس کلاسز کی ضرورت نہ پڑے, مگر اگر پڑھ رہی ہوگی تو ضرور ہوگی. اب ایموشنل انٹیلیجنس میں اب میں نے کہیں جا کے بونس کلاسز شروع کی, کیونکہ وہ بھی شروع نہیں کی, ابھی کرنی ہے میں نے, جو کہ کرنٹ نالج
جو بھی مجھے ساتھ ساتھ میری ریسرچ چل رہی ہوتی ہے, کتابیں کھولی ہوئی ہوتی ہے مجھے مجبوراً, تو کوئی ایسی چیز جو کہ میرے کورس لائن کے اندر میں نے ایڈریس نہیں کی, ویب سائٹ پہ کورسز پڑھے, ایموشنل انٹیلیجنس کا بھی پوری کورس لائن اور کریٹیکل تھنکنگ کا بھی. سورس کوڈ www.sourcecode.com.pk کورس لائن پڑی ہوئی ہے کریٹیکل تھنکنگ کی, آپ دیکھیں. وہ بہت ٹیکنیکل لگے گی آپ کو, میں نے اردو میں آسان تفصیل سے آپ کو بتانی ہے. اور ہمارے کریٹیکل تھنکنگ میں ہم نے صرف کیس اسٹڈیز کھولنی. پہلی کلاس, آج تو اورینٹیشن کلاس ہے, تو پہلی کلاس میں چیپٹر کی سمری دیا کروں گا, اور یہ کلاس کا فارمیٹ کیا ہوگا کہ میں شروع میں ہی لوگوں کو پکڑ لوں گا سیشن کے, میرے لیکچر کے بیچ میں, اور میں نے ساتھ ہی ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے, الگ الگ لوگوں کو الگ الگ سیشنز, تاکہ مجھے آرگیومنٹ اور کاؤنٹر آرگیومنٹ ساتھ ساتھ آ رہے, اور میں ساتھ ساتھ ریفائن کر رہا ہوں کہ ایسے نہیں سوچتے ہوتے. کریٹیکل تھنکنگ میری آئی تھنک 4th ایئر ہے, 5th ایئر ہے, 2022 5th ایئر ہے کریٹیکل تھنکنگ پڑھاتے ہوئے. اور میری جو کلاس ہوتی ہے وہ 8 گھنٹے کی ہوتی ہے ایک کلاس, ٹھیک ہے, 8 گھنٹے اسٹریٹ, مطلب بیچ میں بریکس ہوتی ہیں, مگر اس دن کریٹیکل تھنکنگ 8 گھنٹے میں. اس 8 گھنٹے میں کئی دفعہ صرف ایک اسٹرنگ آف ٹاپک ہی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے, بیکاز اس کی سینس نہیں کریٹ ہوئی ہوتی. تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ سر میرے تو سلیبس میں یہ چیزیں تھیں, یہ کتنا کور کریں گے, کب کور کریں گے. I know what I'm doing. This is a very intense course. Intense یہ نہیں کہ مشکل ہے, انٹینس اس کی اپلیکیشن بہت کریٹیکل ہے. یہ اگر آپ کو اسکل آ گئی نا تو امت کا بھلا ہو گیا. آپ نے وہ سیلاب گندگی روک دیا جو گندی سوچ کا, چھوٹی سوچ کا, ویکر نفسیات کا تھا, بھیڑ چال کا تھا. اور سب سے بڑی بات اپیرنٹلی گڈ لکنگ نالج کا تھا, ایون دو نالج فالٹی تھی, irrelevant اسکل تھی, مگر کام چل رہی تھی پچھلی, اور ہم نے کام بھی کام چلا لیں. سو یہ کام بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ مائنڈ کے بھی کچھ خاص ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. باقی سارے ایٹریبیوٹس تو مینٹل ہی ہوتے ہیں, مگر کچھ خاص ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ یہ اسکل جو ہے کریٹیکل تھنکنگ, ان ایٹریبیوٹس کو استعمال کرتے ہیں. وہ ایٹریبیوٹس ڈیولپ کرنے کے لیے مجھے کئی دفعہ ایک ٹاپک کو کھینچنا پڑے گا, جب تک کہ وہ گروپ جو ہے نا وہ مجھے اچھے سیمپل میں 20-30% آف دا سیمپل ہی لوں گا نا. میں تو ہر دفعہ ہر کلاس میں آپ کا ہر دفعہ 500 بندوں سے تو نہیں بات ہو سکے گی. تو وہ سیمپل مجھے نظر آ گیا کہ ہاں یہ ایٹریبیوٹ اب ڈیولپ ہو رہے ہیں, سینس کلیئر ہو گئی, تب ہم کہیں جا کے اگلا ٹاپک کریں گے. سو آپ نے جلدی میں نہیں رہنا پلیز. مجھے put your faith in the fact that this is not the first time. میں نے تو 100 منٹ ایک کلاس کے رکھے ہوئے, کچھ سوچیں. مجھے تو 6 مہینے بھی کم لگ رہے تھے, پر مطلب that's 2400 minutes. 8 دن کا ایک لیکچر اگر ہوتا ہے اور یہ پورے سال میں جاتا ہے تو 8 دن کہہ رہا ہوں, 8 گھنٹے کا ایک لیکچر ہوتا ہے. 2 ہفتے میں ایک, 2 مہینے میں 2 ہفتے بعد ایک, تو اور 1 سال کا کورس ہے. تو خود سوچ لیں کہ میں نے شرنک کرنا ہے آپ کے لیے. میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک شرنک کورس کے اندر سے کچھ چیز ایسی مس کر دیں جو بہت کریٹیکل. سو جو سمری آپ کو ویب سائٹ پہ مل رہی ہے وہ میں آپ کو پبلش بھی کر دوں گا, ساتھ ساتھ ہم انہیں ٹاپکس کے اوپر رکھیں گے, کیونکہ اس میں آپ کو کیسز کھول کے دینے ہیں, بہت کیسز کھولنے ہیں ہم نے. زیادہ تر اسلام کے فلیور کے اندر ریلیونس آف اسلامک تھیولوجی کے کیسز ہوں گے, زیادہ تر 80%, 75%. کچھ ایسے ہوں گے جو کہ الگ سے آپ کو میں نے کیسز بتانے ہیں, کہ کیسز کا مطلب ہوتا ہے کیس اسٹڈیز, کہ کیا چل رہا ہے تو کیسے اس کی سرجری کیسے کرتے ہوتے کسی بھی معاملے کی. So we are going to go into a little bit of it's not the most intense course that I gave, but it has the most intense repercussions. اگر یہ نہ لیا, یہ ہماری اتنی ڈیپر اسکل ہے. ایکو سسٹم میں اس کی پلیسمنٹ اب آپ کو ہے, ہوپ سمجھ آ گئی ہوگی, آپ کو ایکو سسٹم کا بھی سمجھ آ گیا ہوگا, اور اس کے بعد آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کیوں یہ کورس کرنا ہے, اور آپ کو ڈومیسٹک لائف میں کتنی کریٹیکل ضرورت ہے اس کی اپلائی کرنے کی. آپ کی پروفیشنل لائف تو چلتی ہی کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر ہے. وہی لوگ ترقی کرتے ہیں, وہی CEO بنتے ہیں جن کی کریٹیکل تھنکنگ. ایک چیز کامن ہے تمام لیڈران دنیا میں, جس بھی فیلڈ کا لیڈر آپ دیکھیں گے جو کام کی فیلڈ ہو, نہیں تو اسپورٹس کی بھی فیلڈ میں نے کوئی ایسے لیڈر دیکھے نہیں, مگر ان کی بھی بہتر ہوتی ہے باقیوں سے. جو کریٹیکل پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ریلیجس لیڈرشپ ہے, سوشل لیڈرشپ ہے, یہ سارے کے سارے جو بڑے نام آپ نے جتنے بھی سنے ہوں گے, ایون بزنس لیڈرشپ کے اندر بھی کافی سارے نام ہیں جو کہ ایک خاص تفریق ہے ان میں, اور وہ والے لوگوں میں جو اوپر نہیں جا سکے اتنا, وہ یہ ایک اسکل ہے. ان کو یہ کریٹیکل تھنکنگ آتی تھی, وہ اپنا بھی احتساب اور عوام کا بھی احتساب, اس معاملے کا احتساب, اس پروسیس کا احتساب,
اسی وقت کر لیتے تھے جس وقت وہ فرسٹ ڈراپ یا دوسری تیسری دفعہ دس جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ مسئلہ تو ادھر. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کسی بھی معاملے میں کسی بھی محکمے میں آپ کسی بھی گورنمنٹ اسپیشلی گورنمنٹ پاکستان کے کسی محکمے میں چلے جائیں, پرائیویٹ کمپنی میں بھی بیماری ہے کیونکہ قوم کے اندر یہ بیماری ہے, تو آپ دیکھیں گے وہ ایک خاص لکیر سے ہلتے نہیں ہیں. ان کو پتا بھی ہوتا ہے غلط ہے مگر وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ جو پہلے جو چلتا آ رہا ہے وہ ایک پروسیس ہے. یہ پی آئی اے جیسی کمپنی, اللہ بچائے کہ نوبت آئے, واپڈا جیسی کمپنی, یہ گورنمنٹ کے جتنے بھی پولیس والے جتنے بھی ہیں, وہ ایک خاص پروسیس کے علاوہ کام وہ سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی ڈائریکٹ وہی آئی تھی کسی آئی جی کو, کسی اپنے افسران کو, انہوں نے یہ ترتیب دے دیا, جبرائیل امین نے لکھا ہے یہ پروسیس, اور اس طریقے سے فالو کرتے ہیں. دس از دا پرابلم وائی پاکستان ترقی نہیں کر رہا, وہ اپنے آپ کو امپروو کر ہی نہیں سکتا. ان پروسیسز کو امپروو کرنا تو بہت بات کی بات ہے, اس سوچ کو ہی نہیں امپروو کرا کہ پروسیس امپروو کرنے چاہیے. جب وہ سوچ امپروو ہوگی تب پروسیسز نظر آئیں گے کہ کیا کیا پروسیس ہے. گھریلو کلچر, جو خاندانی کلچر, پرسنل کلچر کے اوپر منحصر ہوتے ہیں. پرسنل کلچر ٹھیک ہے, یہ والا یہ اسکل ہے, تو آپ گھر کو بھی ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ طور اتوار 2 نمبر جو پتہ نہیں کتنے 4000 سال سے ہم نے وشنو سے لیے تھے, جو بھی ان کا ریپرزینٹیٹیو وشنو تھا, وہ ابھی ہم قرآن کے نام کے اوپر اپلائی کر کے بیٹھے. وی آر گوئنگ ٹو سرجریکلی ریموو آل آف دس فرام آل آف اس انشاءاللہ, اینڈ یو آر گوئنگ ٹو انشاءاللہ بیکم دا بگیسٹ ایمبیسڈرز آف اسپریڈنگ دس اویئرنیس. ہر ایک کے پاس ایک اسکیپل ہوگا, وہ چھری ہوگی کہ بھائی یہ ذہن کی سرجری کرو, دیکھو تو صحیح یہ سارا کا سارا irrelevant redundant knowledge, irrelevant اور خرافات بھری ہوئی ہیں, اور چلا رہے جیسے کہ الہامی ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے الہامی چاہے وہ. اور آپ دیکھیں بغیر قرآن کے بھی صرف اس اسکل کے پیچھے یورپ, ویسٹرن یورپ کس طریقے سے اپنے آپ کو امپروو کر رہا ہے. کہاں سے کتنا بڑا فرق پڑ گیا اسکینڈینیویا کا پوری دنیا کے. اور ابھی بھی میں بھی اور کوئی بھی کریٹیکل تھنکنگ جو پڑھتا بھی ہو, آپ بھی دیکھ لیں گے, ہم نے بہت کیسز کھولی ہیں اسکینڈینیویا کے بہت سارے, تو آپ دیکھیں گے وہ بھی ابھی فیل ہو رہے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر. مگر ان میں اور باقیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جس لیول پہ وہ کریٹیکل انالیسس کر لیتے ہیں اپنے معاملات کو. اس کی کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں, ہم ساتھ ساتھ کور کریں گے, اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے اوپر میں بہت ڈیٹیل میں جاؤں گا ڈیورنگ ایوری ادر لیکچر, جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے دیکھیں سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں, جو کہ سوڈو انٹلیکچولیزم کی نشانی ہوتی ہے. اسکل پوری طریقے سے ٹرانسفر نہیں ہوئی تھی, فلسفہ آئی نہیں تھا, اسکل لینے کے اوپر چل گئے تھے. فلسفہ پہلے پکڑ لیں پھر اسکل آئے گا. فلاسفی آف نالج از وے مور امپورٹنٹ ٹو ہیو وے بفور یو ایکچولی اوپن اے بک آف اینی نالج. اوکے, سو پرپز آف دس پروگرام, دس فرسٹ کلاس, پہلی کلاس کا جو پرپز ہے نا, وہ پرپز ہے مجھے آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن لینا. اتنے سارے بندے ایک گروپ میں ہیں, تو مجھے سب سے پہلے تو آپ کی توقعات کو کیلیبریٹ کرنا ہے کہ کہیں ایسی ویسی توقعات رکھیں جس کا اسکل سے تعلق نہیں ہے تو ابھی سے ٹھیک کر لیتے ہیں, جس نے چھوڑنا ہے ابھی چھوڑ دیں. اور اگر توقعات ریلیونٹ ہے تو کیا ہے, آپ اس کی ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں تاکہ میں اسی زبان اسی گرامر میں اس کورس کو آگے لے کے چلوں. اوکے, مجھے صرف ایک ڈیمانڈ آ رہی ہے بار کہ سر کریٹیکل تھنکنگ کو انگریزی میں ٹرانسفر کر دیں. انگلش کی کلاسز کا پورا چینل ایک ٹیم میرے ساتھ کام کر رہی ہے, کانٹینٹ بن رہا ہے, اس میں یہ ایموشنل انٹیلیجنس نہیں شامل کی, ابھی ہو جائے گی, ابھی تک کوئی ارادہ نہیں بن سکا بیکاز آف سو مینی ریزنس, وقت کی قلت کی. یہ والی اسکل ہم نے اس میں ڈالی, اتنی کریٹیکل ہے کہ بھئی یہ تو irrelevant آف اینی جینڈر اور ایج, ہر بندے کو اور بچے کو ہی سکھانی ضروری ہے. اس کلاس میں آن لائن ہے, چونکہ اس کی ایک ایج لمٹ ہے کہ 14-15 سال سے کم کے بچے کو مت داخل کیجیے گا اس کلاس میں, کیونکہ اس میں جس طرح کا ریڈنگ مٹیریل جس انٹینسٹی سے ہے وہ اس کو اس اسپیڈ میں صحیح سمجھ نہیں آئے گا. اوکے, ایون تو آنا چاہیے, اس کو آنا چاہیے, آئے گا نہیں, آنا چاہیے. آپ کے بچوں کو آئے گا کیونکہ آپ جس طریقے سے ان کو ڈیولپ کریں گے after having the skill انشاءاللہ. So I am going to take your questions now. Today's motive is just to get your expectations. That's it. Orientation class میں administrative affairs discuss ہوتے ہیں. کلاس کا schedule میں نے آپ کو بتا دیا ہے, کلاس کی ٹائمنگ بتا دی ہے, 100 منٹ کی کلاس ہوا کرے گی منیمم. میری کوشش ہوگی میکسیمم 100 منٹ کی ہو, کیونکہ ایموشنل انٹیلیجنس کی بھی 100 منٹ کی ہے, مگر وہ اتنا سائنس ہے اس میں, اور میں سمجھ سکتا ہوں سائنس نہیں ہے, تو میں وہ 100 منٹ کئی دفعہ 400 منٹ 500 منٹ بھی چلے جاتے ہیں ہماری کلاسز. جس نے چھوڑنا ہو, جس کو وقت کوئی اور کام ہو, وہ چھوڑ دے, ریکارڈنگ لے لیں بعد میں, اس میں ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو یہ مت سوچے گا سر آپ 100 منٹ کے آگے زیادہ کیوں کرتے ہیں, آپ ریکارڈنگ بعد میں سن لیجیے گا,
ہم تو ہر کلاس ریکارڈ کر کے آپ کو اسی وقت پرووائڈ کر دیں گے. 48 آورس ٹو 72 آورس میں وہ ریکارڈنگ پوری آپ کے گروپ میں پرووائڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میری کوشش ہوگی اس کو 100 منٹ میں رکھوں, کیونکہ یہ مائنڈ انٹینسو کورس ہے, آپ کافی چیزیں ریٹین نہیں کر سکیں گے اتنا کچھ فلو میں جب چلے گا. تو سائنس تو ریٹین ہو جاتی ہے, سامنے پڑھ لیتا بندہ, یہ سوچنے کا کام ہے جو میں نے آپ کو دینے. ٹھیک ہے, سامنے کیس اسٹڈی کھلی ہوگی, اس میں سے نکالنا تو آپ نے ہوگا, تو کیس اسٹڈی دوبارہ سے پڑھ کے تو نہیں سمجھ آئے گی کہ میرے پاس لکھی ہوئی آ گئی, وہ تو اسی میں سے تو نکالنا ہے آپ نے, جو بھی مواد نکالنا ہے آپ نے سوچ کا. سو I'm going to take your questions now and expectations now. Okay, so let me just invite people on the podium. Asma, Umar, Assalamu alaikum warahmatullah. I start with women and then I go to men. Man, woman, man, woman. یہ کامبو میں کوشچن چلیں گے پلیز. السلام علیکم اسما, جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا میں ان سے پوچھ رہا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام اسما. جی اسما, my question is simple to everybody. آپ سے وہی پوچھوں گا, کوئی سوال ذہن میں وہ اس وقت میں پوچھے گا, صرف کلاس کے ریلیٹڈ سوال پوچھے گا. میرے پبلک سیشنز دوبارہ سے میں شروع کرنے کی نیت رکھ رہا ہوں, وقت میں تھوڑا سا نکال رہا ہوں میں, ان میں آپ اپنے باقی کوشچن پوچھ لیجیے گا. جی اسما, what are your expectations from this course? کوشچن یہی ہے کہ میں ایموشنل انٹیلیجنس کلاس میں بھی ہوں, وہ بھی اٹینڈ کر رہی ہوں, عربک کی کلاس بھی اٹینڈ کر رہی ہوں. ایموشنل انٹیلیجنس کلاس لینے کے بعد مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں اتنی کیپیبل نہیں ہوں جتنے ماشاءاللہ سارے اسٹوڈنٹس آپ کے ہیں, کوالیفائڈ ہیں ماشاءاللہ اور پڑھے لکھے ہیں سارے. مجھے کافی مشکل ہوتی ہے اس کلاس کو اٹینڈ کرنے کے بعد, تو شاید میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ مجھے وہ کلاس لینے کے بعد بہت ڈپریشن ہوتا ہے. تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں نے کریٹیکل تھنکنگ کی جب کلاسز لی تھی تو اس کے بعد میں کافی عرصہ کوائٹ رہا تھا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا میں یہ لے سکوں گی کلاس, میں اتنی کیپیبل ہوں کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہیں, میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں اور میں آلریڈی اتنی چیزوں میں گھری ہوئی ہوں کہ مجھے لگتا ہے میں اتنی کیپیبل ہوں ہی نہیں یہ چیزیں کر سکتی, لیکن میں چاہ رہی ہوں اپنی زندگی میں یہ سب کچھ کرنا, اب اپنے بچوں کو بچانے کے لیے, آگے نسلیں بچانے کے لیے. اسما نام تھا آپ کا؟ اسما, جی جی اسما. اسما جب مسئلہ آیا کرے نا تو اپنے آپ کو مسئلے سے بڑا کرنے کا تہیہ کر لیا کریں. کوئی بھی دنیا میں مسئلہ آپ تک نہیں آئے گا جو آپ سے بڑا ہو. لگتا ایسے ہے, یہ ہماری فطرہ ہے, ہوتا نہیں ہے, یہ ہماری اصلیت ہے, یہ ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا داد اصلیت ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ اللہ دیں گے نہیں جو ہم سے بڑا ہو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دی, تو ڈرتے نہیں ہیں. اگر میں آپ کو اسٹریٹ آنسر دیتا نا یہاں پہ تو پھر ٹھیک ہے چھوڑ دیں, تو میں نے وہ خیانت کی ہے جو آپ کی اپنی حیت اللہ نے جو آپ کو دی ہوئی ہے نا, اس کو میں نے غلط طریقے سے بیان کر دی. ڈونٹ ایور بیکم اے کوئٹر. اوکے, آپ نے کلاس لینی ہے یا نہیں لینی ہے تو بعد کے فیصلے ہیں. آپ نے کوئٹ کرنے کی فلاسفی سب سے پہلے چھوڑنی ہے. یہ تو اپرچونٹی ہے آپ کا جو ذہن دے رہا ہے, جو وسوسہ ڈال رہا ہے نا, یہ اپرچونٹی ہے کہ یہ مسئلہ چلو حل کر کے دکھاتی ہوں. 2 ہی سینیریوز ہونے ہیں, 6 مہینے 8 مہینے سال بعد. اپنے اوپر ہنس رہی ہوں گی کہ یار یہ مسئلہ سے ڈر رہی تھی, شکر ہے میں نے اس وقت ہمت نہیں آ رہی, یا پھر رو رہی ہوں گی کہ میرے سے ویکر لوگ پوری تگ و دو کے ساتھ پہنچ گئے اور میں اس وقت چھوڑ کے بھاگ گئی تھی. سمجھ رہے؟ سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ دیر از نو پرابلم دیٹ از ایور گوئنگ ٹو کم ٹو یو وچ از بگر دین یو. Okay, you are bigger than all of the problems you're ever going to get. Okay? ہمت نہیں آدمی, مسلمان عورت نہیں ہمت آ سکتی. میری ایج 20. ہیلو اسما. جی جی سر. اوکے, آپ کی ایج کتنی ہے؟ سر 29. So you're in the peak of your brain age. Okay? اس موقع پہ اسی وجہ سے میں اتنی ویکنیس اپسیٹ نہیں آنی رہتی چاہیے. ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی اور میرے بچے اسپوائل نہ ہو جائیں, کیونکہ میرے شوہر کی طرف سے مجھے کوئی سپورٹ نہیں ہے ان چیزوں کی. آپ کو شیطان کی طرف سے بہت سپورٹ ہے اس وقت, میں پہلے بتا دوں. یہ وسوسے ہے نا شیطانی ہے. اوکے, بہت تو سپورٹ میں کر نے رہا ہے آپ وہ کو آپ کو ای اس میل بھی سوچ کی میں. تھی, میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, میں آپ کو ای میل بھی کی تھی اس بارے میں. اوکے, میں دیکھتا ہوں.
اوکے جی. لیٹس گو ٹو ارمغان. آپ کی ای میل جو ہے نا مجھے آپ نے اس سبجیکٹ لائن کو کرٹیکل لکھ کے بریکٹ میں کرٹیکل لکھ کے دوبارہ بھیجیے گا. میں ادھر دیکھوں میں نے پڑھی ہے کہ نہیں. اگر پڑھی ہوئی تو میں بتاؤں گا کہ ریزن آف ریپلائی کیا نہیں ہے. کوئی ریڈنڈنٹ کیوری تو نہیں ہے آپ کی, کیونکہ میں کافی ساری ای میل کا جواب سیشنز میں دیتا ہوتا ہوں. جی ارمغان السلام علیکم. السلام علیکم سر. السلام. جی ارمغان. ایکسپیکٹیشنس تو اتنا مطلب یہی ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ آ جائے گی, لیکن میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کو مطلب آپ مطلب مجھ سے مطلب کیا چاہتے اسٹوڈنٹ سے جو اس کورس میں. ابھی تو میں نے بتایا نا, ابھی جو میں نے شروع میں پریمبل دیا نا سارا کا سارا سیشن جو میں نے کیا 25 منٹ کا, اس کے بعد اب میں اور کچھ نہیں اس کے علاوہ نہیں بتا سکتا کہ ایبسٹریکٹ لیول کے اوپر, سبجیکٹو لیول کے اوپر نقشہ ہے کیا جدھر میں چاہوں آپ لوگ پلیس ہو جائیں. جی سر. سمجھ رہے ہیں.